मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीना, बुग़्ज़ और मुनाफ़िक़त रखने वाला शख्स कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। अब जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे सहाबा इकराम के जुरमट में, तो एक आपने कहा कि अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आएगा। सहाबा इकराम देखने लगे तो उस दरवाजे से एक शख्स इंटर हुआ। ज़ैफ़ुल उमर थे, शख्स था वो। दाढ़ी में पानी लिए वजू का, हाथों में जूते उठाए इंटर हुए और नमाज पढ़ी और चले गए। अगले दिन फिर हुआ ऐसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इस दरवाजे से एक जन्नती दाखिल होगा। तो सहाबा इकराम फिर देखने लगे कि उसी दरवाजे से वही शख्स नमोदार हुए जो पिछले दिन इंटर हुए थे। उसी तरह दाढ़ी में वजू का पानी लिए टपकता हुआ, हाथों में जूते उठाए हुए इंटर हुए, नमाज पढ़ी और चले गए। तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ, फरमाया और वही आए। तो तजस्सुस होने लगा सहाबा को कि ऐसा कौन सा अमल है इनका कि जिसकी वजह से 3 बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बिशारत इनको दी। अब्दुल्ला बिन अमर सहाबी एक मुनफरिद रखते थे अंदाज, बिशारत इनको दी, अनायत की। तो उनके पास गए तो कहने लगे, बाबा जी मैं घर से निकला हूं, आपके यहाँ 2-3 रोज कयाम करना चाहता हूं अगर आप चाहें। तो उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। चले गए उनके घर। तो रात को देखते हैं चादर ऊपर की और एक सुराख कर लिया चादर में कि इस सुराख से देखूंगा कि ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत दी 3 बार। तो क्या देखते हैं कि वो शख्स आया बुजुर्ग और बिस्तर पर लेटे, तकिए पर सर रखा, सोने की दुआ पड़ी और सो गए। बड़े हैरान हुए। फजर की अजान हुई, उठे, फजर की नमाज के लिए गए, पढ़े। अगले दिन फिर यही हाल हुआ कि उन्होंने कहा कि इस बार देखता हूं शायद आज कोई अमल करें। तो उस रात भी वो बुजुर्ग आए और लेटे और सो गए। फजर को उठे, गए, नमाज पढ़ी, कोई ताज्जुद नहीं। उस दौर में मुनाफिक भी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं करते थे, फर्ज तो दूर की बात है। आज तो आप देखें कि मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, खाली पड़ी हैं, कोई नमाजी नहीं है, गिने चुने नमाजी हैं, एक सफ मुश्किल खड़ी होती है। तो उस वक्त कोई बगैर बेनमाजी तो दूर की बात, तहज्जुद भी किसी की कज़ा नहीं होती थी। तो तीसरी रोज भी शब को उन्होंने कहा कि अब देखता हूं, हो सकता है आज कोई अमल हो ऐसा जो नजर आए। लेकिन उस रात भी वो आए, लेटे और सर रखा तकिए पे, सोने की दुआ पड़ी और सो गए। उनसे रहा ना गया। तो सुबह उठे और बोल पड़े कि मैं तो वैसे आया था, घर से नहीं छोड़ा, आपका अमल देखने आया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 बार जन्नत की बिशारत दी कि ये जन्नती है। मैं वो अमल देखने आया था कि जिसकी बदौलत आपको 3 बार जन्नती होने की बिशारत अनायत फरमाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो क्या अमल है? उन्होंने कहा कोई अमल नहीं है, मैं वही करता हूं जो आप सब करते हैं। तो ये जाने लगे, 2-4 कदम चले
تو ان بزرگ نے آواز دی کہ رکو بھتیجے، تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں 3 دن سے بیمار تھا، پیٹ میں درد تھا، جس کی بدولت میں عبادت نہیں کر سکا، ورنہ پوری رات میں نوافل میں رہتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، روتا بلکتا ہوں نماز میں، نوافل میں، اور یہ ایسا عمل ہے یہی کرتا ہوں۔ ہاں، ایک عمل ہے کہ جب رات میرا یہ جو دل ہے، اس دل میں کسی انسان کا بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی بول اٹھے کہ ہاں، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے جنت ہونے کی بشارت والا۔ تو آج جو ہمارے میں سب سے زیادہ جو نقص پایا جاتا ہے وہ بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، منافقت ہے۔ بھائی بھائی کا نقصان کہتا ہے کہ اس کا بھلا نہ ہو، نقصان ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور خود بلندیوں پر پہنچنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح بخل، حسد، کینہ، غیبت یہ انسان کی نیکیوں کو چاٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص باہر آؤٹ آف کنٹری میں ہو، کماتا رہے، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتا رہے پیسے، اور جب وہ واپس پاکستان آئے، اپنے گھر لوٹے، تو جب اکاؤنٹ کو دیکھے تو اکاؤنٹ خالی ہو تو اس پر کیا گزرے گی؟ اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ تو یہی حال ہے کہ جب ہم میں چاہے تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، چاہے کتنے ہی بڑے ہم نیک ریزگار کیوں نہ ہوں، جب ہم میں حسد، بخل، کینہ، غیبت، منافقت ہوگی تو ہمارا اکاؤنٹ نیکیوں کا خالق ہی رہے گا، وہ ایسے ہی درا کا درا رہے گا، اس میں کوئی اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسے شخص کو اللہ ہدایت کی طرف بھی نہیں بلاتا کہ وہ پلٹے اللہ کی طرف۔ اب جیسے ایک بزرگ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا کہ فلاں شخص کو جا کے بتلاؤ کہ اسے ولایت عطا کر دی گئی ہے۔ فلاں شخص ہے اور فلاں جگہ پر ہے۔ اب بزرگ نے دیکھی ہوئی تھی وہ جگہ، اس شخص کو، وہ شراب خانہ تھا، اور وہاں ایک اس کا مالک تھا جو اس کو یہ کہا، اس کا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بزرگ ہو کر ایک شراب خانے میں کیسے اس کو ملوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بزرگ کا شراب خانے میں کیا کام؟ دوسرے دن پھر رات کو خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے پھر کہا کہ جاؤ فلاں شخص کو فلاں جگہ پر بشارت دو کہ اس کو ولایت عطا کر دی گئی ہے۔ وہ پھر نہیں گئے۔ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہنے لگے اگر تم نہ گئے تو تمہاری ولایت ضبط کر دی جائے گی۔ پھر وہ بزرگ گئے
وہاں دیکھا کہ ایک وہ مالک کھڑا ہے اور اس کو جا کر بتلایا کہ اس طرح مجھے 3 روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کو بتلاؤ کہ اس کو ولایت عطا کر دی گئی ہے۔ اب جب انہوں نے سنا تو وہ شراب اٹھا کے پھینکی اس شخص نے، اور وہ ختم کر دیا اس شراب خانے کو، ختم کر کے لوٹ آئے اللہ کی طرف کہ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت بھی اس طریقے سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے، اس میں گیٹس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ اب وہ شخص کون تھا؟ وہ بشر حافی رحمہ اللہ تھے، جنہیں ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا اللہ نے، اور توبہ طائب ہوئے تو ولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ لوگ مجنوں کہتے یہ وہ بشر حافی ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک وقت ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے تو مریدوں نے کہا حضرت اتنے بڑے ولی اللہ ہو کر ایک مجنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے، کہ اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، مانتے تو سب ہیں، ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں اللہ کو، اللہ سے انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ کو جانتا کوئی کوئی ہے کہ اللہ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا طاقت رکھتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، لیکن انسان غافل ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اپنے اندر کینہ، بغض، حسد، غیبت سے بچیں، اپنے دل کو صاف کریں۔ جب اپنے دل کو صاف کریں گے، رکھیں گے، تو آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا، کردار بھی صاف ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جب آپ دیکھیں کہ آپ حسد، بخل، کینہ، منافقت میں دھنسے جا رہے ہیں، یا کوئی کسی کی وجہ سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ مخالف میں پائی جاتی ہیں بیماریاں اس کے دل دماغ میں، تو آپ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ ان بیماریوں سے، گناہوں سے دور بھی رہیں گے، محفوظ بھی رہیں گے، اور دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے کہ دشمن کے دل دماغ میں یہ بیماریاں مسلط ہیں، اشکار ہیں، تو ان سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ یاد بنا لیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے۔ وہ کیا ہے وظیفہ؟ کہ آپ نے سورہ ناس 70 مرتبہ روز پڑھنی ہے، 21 دن، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ان بیماریوں سے، گناہوں سے بچیں گے بھی، دور بھی رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور یہ مخالف میں ہے جو آپ کے دشمن میں، تو اس کے وہ دشمن بھی ہدایت کے زمرے میں آئے گا، ہدایت عطا فرمائیں گے اللہ، اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ وہ لوگ ذرا سی بیماری پریشانی نہیں آتی، ان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ بالکل سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روح کمزور ہوتی ہے، ایمان سے منور نہیں ہوتی۔
جب آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو روح کمزور ہوگی، جب روح کمزور ہوگی تو آپ کا جسم بھی کمزور ہوگا۔